बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन वअमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, ये इसको सूरह इसरा भी कहा जाता है और सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि किसी किसी के कुरान में इसरा लिखा हुआ है और किसी के कुरान में बनी इसराइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने अपनी एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। यानी कि इसरा का क्या मतलब है कि ऐसा वो सफर जो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जो सफर होता है उसे इसरा कहा जाता है। और फिर क्या है, ये जो सफर था तो ये वाक़या नबवी से, ये हिजरत नबवी से तकरीबन 1 साल पहले पेश आया था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी, आप अभी मक्के में ही थे। तो हिजरत इसके बाद 1 साल के बाद हिजरत पेश आई थी। और इस वाक़े के 2 हिस्से मुफस्सिरीन बताते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर एक है जिसको क्या कहा जाता है, इसरा। देखिए हमारा ये वाला जो आया है, हमारा सूरह इसरा या जो भी मेराज का वाक़या जो आया है, कितने बराबर टाइम पे आया है कि शाबान शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग बिदात में जाकर फिर शब मेराज बनाते हैं इस तरीके के। हालांकि उनको कोई इसका वाक़े का कोई डीप पता भी नहीं है कि इसमें वाक़या क्या हुआ था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। जनरली हम सबको इतनी चीजें डीप नहीं पता थी जब हम मतलब कुरान से हम नहीं जुड़े थे, इतना हमने डेप्थ में स्टडी नहीं की थी। इन जनरल अभी भी इंडिया में उतनी ज्यादा किसी को उसकी बारीकी नहीं पता है कि उस स्टोरी में क्या क्या हुआ था। तो मैं चाह रही थी कि आज बाकी सारी बहनें हमारी ज्वाइन होती कि आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, लेकिन आज मुझे कम लग रहे हैं लोग। खैर जिनको अल्लाह ताला पसंद करे, जिनको अल्लाह ताला सुना देना चाहे बस वो सुन लेता है। अल्लाह ताला, हमने क्या कुरान में पढ़ा था कि अल्लाह ताला जिसको सुना देना चाहता है वो सुन लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं ऐसी महफिलों में, टाइम पे पहुंच जाते हैं, सुन लेते हैं। अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है उनके दिल यहाँ पर लगा देता है। तो यहाँ पर ये जो है पहला कौन सा सफर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मस्जिदुल हराम यानी कि मक्का से मस्जिद अक्सा तक के सफर को इसरा कहा जाता है। और कुरान में सिर्फ वाक़े इसरा का ही जिक्र है। दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से आसमानों तक की जो सैर थी उसको मेराज कहा जाता है। और वाक़या मेराज बहुत सारी अहादीस में है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वाक़या मेराज हुआ था, लेकिन मेराज का वाक़या हुआ था, लेकिन इसके बाद ये कहीं भी नहीं मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस वाक़े को कौन से दिन हुआ था और कौन सी डेट थी, वो ये किसी को नहीं पता था। और लोगों ने इसमें एक बिदात अपनी अपनी घर ली है और उसको नहीं पता उन लोगों को कि ये कैसे कैसे, और कुछ लोगों ने तो इसका सिरे से ही इनकार कर दिया। तो ये जो था, अब जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाकर आए मस्जिद अक्सा का सफर करके और आसमानों की सैर करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोग उनका कुफ्फार उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रात के रात कोई इतनी दूर जाकर वापस आ जाए, जबकि ये दिन कैसा था, मक्का से अगर कोई बैतुल मुक़द्दस जाता तो 40 दिन जाने के लगते और 40 दिन आने के लगते। तो लोग मजाक उड़ाने लगे कि रातों रात ये कैसे मुमकिन है कि सफर, ये कैसा हो सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है ये कि रातों रात कोई इंसान जाए और वापस भी आ जाए। तो यहाँ पर इसको लोगों ने कहा कि दीवानगी पर उनको वो कर दिया। और कुछ लोग बैतुल मुक़द्दस का सफर करते रहते हैं जो वो उन्होंने कहा कि ये तो सवाल ही पूछने लगे कि यहाँ पर वो कैसा है, ये कैसे है, दरमियान से वहां पर फिर उन्होंने पूछा कि वो मस्जिद कैसी है, ये मस्जिद कैसी है, उसमें क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर क्या किया गया कि वो सारे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर आए लेकिन वो सारी चीजें इतनी बारीकी से आपको याद नहीं थी कि मस्जिद में क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन फिर आप अल्लाह ताला ने क्या किया कि उस मस्जिद के यानी कि मस्जिद अक्सा को आपके सामने दिखा दिया और सारे पर्दे हटा दिए ताकि फिर आप उन लोगों के सवाल के जवाब दे सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने जो जो सवाल किया फिर वो उनको जवाब दे रहे थे कि यहाँ पर मेहराब है, वहां पर नल लगे हुए हैं, यहाँ पर घोड़े को बांधने की जगह है। तो इस तरीके से फिर लोग उनका यकीन करने लगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाकया,
معراج کا واقعہ رات کو ہوا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں بھی شق صدر ہوا تھا اور سینہ چاک کیا. شق صدر مطلب کیا تھا؟ ہم نے پڑھا نا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. کچھ فرشتوں نے لے جا کر ان کو لٹایا وہاں پر حرم میں، اور ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کو باہر نکالا اور ایک چاندی کی تشت میں رکھ کر اس کو دھو کر پھر واپس اس کے اندر رکھ دیا. تو یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، تو اب یہ کہ چھوٹا سا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو واقعہ پیش ہوتا ہے تو اس کا میں آپ کو سناتی ہوں کہ جس رات بیت المقدس مجھے لے جایا گیا تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، یعنی کہ فرشتوں نے آپ کے سامنے 2 پیالے لائے، اور ایک دودھ کا تھا اور دوسرا شراب کا. میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا شکر ہے جس نے آپ کو اسلام کی رہنمائی کی، یعنی کہ اگر آپ نے دودھ پی لیا یعنی اسلام کی رہنمائی کی، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر اسی طریقے سے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا، اور براق اس کے بعد پھر کیا ہے کہ سیدنا بریدہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور ایک پتھر چیر دیا، پھر اس نے اس براق کو باندھ دیا. اب یہاں پر ایک حدیث میں یہ آتا ہے اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسی گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ تھی، یعنی کہ جسے ہم کھوٹی کہتے ہیں، جہاں پر جانوروں کو باندھنے کے لیے کھوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے جس میں وہ رسی ڈال کر گھوڑے کو یا پھر اپنے اینیملز کو باندھا جاتا ہے. تو سارے انبیاء آتے تھے اور وہاں پر اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ کئی سالوں سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب کئی سالوں تک وہ وہاں پر کوئی گھوڑا نہیں باندھتا تھا، کوئی اینیملز اپنے نہیں باندھتے تھے. تو وہ جو کھوٹی تھی اس میں کیا ہو گیا تھا، مٹی بیٹھ گئی تھی. تو یہاں یہ ساری چیزیں دوسرے دن وہاں جو مسجد کا جو رکھوالا تھا اس نے یہ آبزرو کیا کہ یہ یہاں پر تو آج تک کسی نے کوئی اینیمل نہیں باندھا، کوئی جانور نہیں باندھا، تو آج یہ یہاں پر سوراخ کیسے ہو گیا. تو یعنی کہ یہاں پر یہ بھی آبزرو کیا گیا کہ وہ کوئی وہاں پر آیا تھا اور کسی نے وہاں پر رات میں پھر اپنے گھوڑے کو باندھا تھا. پھر اسی طریقے سے جب قریش کے کافروں نے مجھے جھٹلایا تو میں ہجر میں کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور اس کی جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے میں بتاتا جاتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اتنی ساری چیزیں تو یاد رکھنا مشکل تھا نا کہ کہاں پر انٹر ہوگی، کدھر کیا ہے، کون سی چیز کہاں ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے سامنے کھول دی، اس کو جیسے کہ ان کے سامنے اس کا پیش کر دیا تصویر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے اور ان کے جواب دیا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی. اب یہ دیکھیے واقعہ پیش کیسا آیا. اور میں مکہ میں تھا، جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لائے، تشت مطلب ٹرے، جو ایمان اور حکمت سے بھرا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر سینہ جوڑ دیا گیا. ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ یہ جو شق صدر کا جو واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار ہوا تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے. جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے آسمان کے داروغہ سے کہا دروازہ کھولو. اس نے پوچھا کہ کون ہے. اب یہاں پر اس میں سے اب یہ پہلے کیا ہوا، پہلے لے کر اب یہ اوپر جانے والی بات ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ہے. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں پر سارے انبیاء کی روحیں جمع ہوئی اور آپ نے پھر ان کو وہاں پر جماعت کروائی، اور اس کے بعد جو پھر دوسرا جو سفر تھا آپ کا وہ معراج کا سفر تھا. یعنی کہ وہاں پر براق صرف وہاں تک گیا تھا، مسجد اقصی تک. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں کے ذریعے سے یعنی کہ پھر آسمانوں پر چڑھے تھے، اور آسمان پر چڑھنے کے بعد ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ پیش آیا. اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سفر اسراء کا جو آغاز ہوا تھا یہی کہ حدیث کے مطابق، اور اس میں کچھ مفسرین کی الگ الگ روایت ہے کہ کعبے سے ہوا تھا، اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ مطابق ام ہانی کے رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا تھا. اس سلسلے میں مطلب کچھ لوگوں کے الگ الگ قول ہیں. یہ آغاز مسجد الحرام سے ہوا اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے. یعنی کہ اس میں ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ لیلم من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر تھا. اور یہ کیا ہے کہ یہ علاقہ کیسا تھا مسجد اقصی کا، کہ سرسبز تھا، شاداب تھا،
اور سارے انبیاء کا مرکز وہی تھا، تبلیغ بھی سارے انبیاء نے وہیں سے اسٹارٹ کی، اور ان کا پیدا بھی وہیں ہوئے، دفن بھی وہیں ہوئے، اس لیے وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا تھا. اور اس سے مراد وہ کون سا علاقہ ہے؟ شام اور فلسطین کا علاقہ. تو یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تو ان کے لیے ان کا جو ان کے کہنے کے مطابق کہ جب پہلے آسمان پر گئے تو جب جبرائیل علیہ السلام نے داروغہ سے کہا دروازہ کھول، سب داروغہ نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر یعنی کہ پہلے آسمان پر چڑھے. اب ہمیں پتا ہے نا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان تہبت ہے. تو ایک ایک آسمان کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے پاس ہم دیکھتے ہیں. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں طرف بھی ایک مجموعہ تھا، یعنی کہ بہت سارے لوگ تھے، اور بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ تھے. جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور بائیں طرف دیکھتا تو رو پڑتا. اس نے کہا نیک پیغمبر اور نیک بیٹے مرحبا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں طرف اہل جنت ہے اور بائیں طرف اہل دوزخ ہے. جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے ان کی ہی اولاد ہے نا آدم علیہ السلام کی، تو کوئی بھی اپنی اولاد کو دوزخ میں دیکھے گا تو رونا ہی آئے گا نا. تو آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کچھ اولاد جنتی ہے اور کچھ اولاد ان کی دوزخی ہے، تو دوزخیوں کو دیکھ کر وہ رو پڑتے ہیں، مطلب غم سے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے، داروغہ سے کہا دروازہ کھولو. اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے آسمان والے نے کہا تھا. پھر آپ نے آسمانوں میں سیدنا آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم، یعنی کہ ایک ایک آسمان پر آپ چڑھتے تھے اور ایک ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. اس طریقے سے چھٹے آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پایا. جب جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ادریس پیغمبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا نیک پیغمبر اور نیک بھائی یہ مرحبا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا، اور اب انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سارے پیغمبروں سے ملاتے آگے لے کر جا رہے تھے. عیسیٰ کے پاس سے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ ایک بلند مقام پر پہنچے، یعنی کہ سب سے اونچی جگہ پر پہنچے. وہاں میں قلموں کے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا، یعنی کہ لکھنے کی آوازیں سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی. میں یہ حکم لے کر لوٹا. جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹا، اللہ نے اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا. پھر موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. یعنی کہ سب سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اس کے بعد اور کم ہوتے ہوتے پھر اب 5 ہو گئی. پھر تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکتی. پھر میں لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا. یہ 5 نمازیں در حقیقت 50 ہی تھی، یعنی کہ یہ 50 تھی، اب 50 جا کے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. اب سوچئے اگر اللہ تعالیٰ 50 نمازیں اگر اللہ تعالیٰ رکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رکھتا تو اگر ہم دن بھر کیا کرتے؟ نمازیں ہی پڑھتے رہتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ صرف ایک نامنل رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ امت کے لوگ دن بھر نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ان کو دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، دوسرے دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی کام انسان چھوڑ دے. تو پھر وہاں پر اب یعنی کہ یہ 5 نمازیں بھی ہمیں اجر کتنا دے رہی ہیں؟ 50 نمازوں کا اجر دے رہی ہیں، اور 10 گنا اجر کے حساب سے یہ میرے یہاں پر بات بدلی نہیں جاتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ 5 نمازیں فائنل کر دی، لیکن اس کی کیا ہے؟ اس کا اجر 50 نمازوں کے برابر، یعنی کہ ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے. پھر میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی. تو میں نے کہا اب مجھے میرے یہاں پر اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب وہی بات کی. 5 نمازوں میں بھی انہوں نے وہی بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اپنے مالک کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت جو اینڈ پہ ہے، اور اسے کئی طرح کے رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے.
यानी कि जन्नत की भी सैर करवाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इस तरीके से दोजख की भी सैर करवाई गई, यानी कि दोजख के पास से गुजरते गए और वहां पर दिखाया गया कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन किस 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 किस्म के वो हो रहे थे, ये अजाब हो रहे थे, वो भी बताया गया। और फिर जन्नत की भी बताई गई। एक दफा यहाँ पर अब ये देखिए आगे क्या आता है कि यहाँ जो सारे आसमानों पर ले जाया गया, और ये सिदरतुल मुंतहा जो था जिसके बेर हिजर के मटकों के बराबर थे, यानी कि जो हमारे पास मटके रहते हैं ना पानी के, तो उस तरीके के इतने बड़े बड़े वहां के बेर थे, जो वहां पर जो सिदरतुल मुंतहा, सिदरा किसको कहते हैं, बेर को, और मुंतहा किसको कहते हैं, एंड पॉइंट, आखिरी आखिरी पॉइंट, यानी कि सबसे ऊंचाई का हिस्सा। तो यहाँ पर ये बेरी का एक दरख्त था। अब उसके बारे में क्या आता है कि इसके पत्ते ऐसे थे जैसे हाथी के कान, और उसकी जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, जो 2 नजर आती हैं और जो जाहिर है, और जो 2 पोशीदा हैं। और जो पोशीदा हैं वो सलसबील और कौसर हैं, यानी कि यहाँ से 2 नहरें निकल रही है जन्नत की, जो 2 नहरों का हम जिक्र पढ़ते हैं, सलसबील और नहर कौसर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जहरी नील और फरात है। फिर मुझ पर 50 नमाजें फर्ज हुई, यही दोबारा भी यही एक उसमें जिक्र आता है तफसील के साथ कि इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और फिर उन्होंने इस तरीके से पूरी नमाजें कम करवाई, और फिर वो वहां पर उनको फिर कहाँ लेके जाया गया, उनको सिदरतुल मुंतहा के पास उनको ले जाया गया, और सिदरतुल मुंतहा का मुशाहिदा किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने वो भी देखा कि वहां पर बैतुल मामूर भी देखा उन्होंने, कि यहाँ पर फरिश्तों का जो काबा है उसका भी मुशाहिदा किया उन्होंने, कि वहां पर फिर फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको दिखाई गई। अब यहाँ पर देखिए, पाक है वो जात जिसने एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके माहौल को हमने बरकत दे रखी है, और इससे गर्ज ये थी कि हम अपने बंदे को अपनी बाज निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। अब इसमें क्या हुआ कि जब आप हम सफर करके आए वापस, तो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे, तो वो लोगों ने पूछा कि हम आपकी बात कैसे मान ले कि आप सफर कर रहे थे, और वो जो बुर्राक था उसकी वो जो स्पीड थी, वो ऐसी उसकी स्पीड थी, आप हम बताते हैं कि उसकी स्पीड ऐसी थी कि वो एक छलांग मारता था तो कई पहाड़ वो पार कर लेता था, ऐसी उसकी स्पीड थी। यानी कि अब सोचिए कि एक प्लेन की स्पीड देखिए, कार की स्पीड देखिए, और उस बुर्राक की उड़ने की स्पीड कैसी थी, कि वो एक साथ जब एक छलांग मारता था तो कई पहाड़ वो तय कर लेता था, मतलब उसको छलांग लेता था। तो यहाँ पर उनको आप ने कहा कि जब मैं जा रहा था ऊपर से, तो मैंने नीचे देखा कि एक काफिला आ रहा है, एक काफिला जो कि सफर करके, यानी कि तिजारत के लिए कोई काफिला गया होगा या ऐसा कुछ होगा। तो वो काफिला क्या है, जा रहा था मक्का वापस आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो फला फला काफिला जो है इतने इतने दिन में अब मक्का पहुंचेगा। तो ये भी एक उनकी बात सही हुई, लोगों ने देखा कि हाँ वाकई वो काफिला उतने दिनों के बाद पहुंचा। तो ये भी एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ये एक उन लोगों के लिए एक सबूत के तौर पर बताई गई। और हमने माहौल में बरकत दे दी, और इससे गर्ज ये थी कि हम अपने बंदे को अपनी बाज निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। हमने मूसा को किताब दी और इसे बनी इसराइल की हिदायत का जरिया बनाया, और इसमें इन्हें हुक्म दिया कि मेरे सिवा किसी को का साज न बनाना। ये बनी इसराइल इनकी औलाद थे जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। बिलाशुबा नूह एक शुक्रगुजार बंदे थे। इस किताब में हमने बनी इसराइल को साफ साफ कह दिया था कि तुम जमीन पर फसाद ना बर्पा करो। अच्छा, ये ऊपर की जो बात हमने पढ़ी, ये मेराज के जो वाकया हमने पढ़ा, लेकिन इसके बाद हमने देखिए कि ये हमें कहीं से नहीं पता चलता, कोई तफासिर से हमें नहीं पता चलता कि ये रात कब वाक़ हुई थी, और ये भी तफासिर से या अहादीस से हमें नहीं पता चलता कि उस रात को किसी सहाबा ने मनाया या फिर किसी और ने मनाया। लेकिन अब देखिए कि इसके कई सालों के बाद कौम ने क्या किया कि नई बिदात शुरू कर दी, कि जहाँ यहाँ पर शब मेराज के बारे में पढ़ा कि आप मेराज पर गए और बस उस रात को जागने की रात बना ली, उसमें अलग अलग किस्म की इबादतें मुख्तस कर ली जाके, जबकि वो अहादीस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किस तरीके से 4 रकात पढ़नी है, इस तरीके से 2 रकात पढ़नी है, कैसे कि मतलब उसमें कुछ कुछ सूरों की तादाद भी बताई गई है। तो ये लिखने वाले और पता नहीं कौन है, ये जो ऐसी इन्होंने मनगढ़ंत बातें लिख दी है,
جو بدعات کے قریب ہیں. انسان کیا سوچتا ہے کہ میں تو رات بھر عبادت کر رہا ہوں، پھر دوسرے دن شاید روزہ بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، بدعات میں آتی ہے، کہ جو ہمارے پاس کہیں بھی ہم کو احادیث میں نہیں ملتی. لیکن ہم ایسے لوگوں کو انڈیا میں اگر ہم ایسے لوگوں سے بتائیں یہ بات، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ساری ہمیں غلط بات بتاتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ ایسی بن گئی ہے، یہ ساری چیزیں عادت بن گئی ہے ان کے آبا و اجداد سے، سالوں سال سے ان کے پاس ایسی چلی آ رہی ہیں چیزیں. تو اب وہ کیا ہے کہ ان کو اس کو چھوڑنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، اور وہ ان کو نہ ماننا ان کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے بہت گناہ کی بات ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں گے اس رات کہ ہماری ساری رات کی عبادت کے بدلے میں پتہ نہیں اس کا کیا کیا اجر بتایا جاتا ہے، کہ یہ 4 رکعت پڑھی جائے گی تو اس کی یہ عبادت کا ثواب ملے گا، یہ رات میں یہ نماز پڑھی جائے گی. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے روز رات میں جاگنے کے لیے کہا ہے، تہجد کے لیے تو نہیں اٹھتے ہیں، لیکن ہاں شب معراج اور شب قدر شب برات کو برابر اٹھتے ہیں کہ نہیں ہم کو رات بھر جاگنا ہے. تو بھائی اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادت بنائیں، نہیں پوری رات جاگ رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ جاگ لیں، 1 گھنٹہ جاگ لیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کافی ہوگا ہمارے لیے کہ ہم یہاں پر ہم سال میں 1 رات یا 2 رات ہم مختص کر لیں. تو یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے قرآن میں بھی ہم نے تفصیل بھی دیکھی، قرآن میں الفاظ بھی دیکھے ہم نے، تو اس میں ہمیں کہیں بھی یہ نہیں مل رہا ہے کہ کوئی صحابہ نے شب معراج منائی، یا اس میں انہوں نے نہ ان کے بیویوں نے، نہ ان کے دوستوں نے، نہ ان کے صحابیوں نے، کسی نے بھی یہ رات نہیں منائی، نہ انہوں نے عبادتوں کے لیے اس کو الگ سے کیا تھا. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہمارے تھوڑے برین واش ہونے چاہیے. ہم جب سیکھ رہے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچانی چاہیے، اور بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بولیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنے پرانے زمانے سے یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، اب ہم اس کو کیسے چھوڑیں. تو بس ایسے لوگ جو ہے جو بحث میں پڑھتے ہیں ان کے لیے سے دعا ہی کیجیے. پھر آگے نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ نوح کے ساتھ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. کہ جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کر کھڑے کر دیے جو تمہارے شہروں میں گھس کر دور دور تک پھیل گئے. یعنی کہ جو تھا یہ کیا ہے، کون سے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ کہ یہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور سلطنت پر، اور یہ یہودیہ کے تمام چھوٹے چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور یروشلم ہیکل سلیمانی یعنی کہ جو بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، تو اس کو کیا کیا انہوں نے، بہت سارے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا بخت نصر نے حملہ کر کے. تو یہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ بہت ساری ان کی جو قومیں تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، ذلیل ہو گئی. یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہم تم کو پہلی بار کیا کریں گے، ہم تم کو پہلا وعدہ آ گیا. جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے بڑے جنگجو بندے لا کر کھڑے کر دیے. یعنی کہ یہ پہلا وعدہ تھا. اب اس میں کیا ہوا کہ جو قیدی وہ اپنے ساتھ لے گئے، انہی میں سے ایک عزیر علیہ السلام بھی تھے. ان قیدیوں کو 7 سال بخت نصر نے چھپا رکھ کر پھر چھوڑ دیا، اور جب وہ اپنے وطن واپس آ رہے تھے تو وہ جو سٹوری ہم نے پڑھی کہ اجڑی ہوئی ایک بستی تھی اور جو برباد ہو گئی، تو وہی کہنے لگی کہ یہ ساری جو ہم نے سٹوری پڑھی تھی یہ ساری پھر وہ سٹوری ہوئی، اور یہ بستی دراصل بخت نصر کے حملے سے ہی تباہ ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سیدنا عزیر علیہ السلام کی ان کو موت دی، اور پھر یہ واقعہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور بہت زیادہ تم کو بڑھا دیا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے ہے بھلائی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہے. ان احسنتم لانفسکم، یعنی کہ کوئی بھی انسان اگر نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے ہی ہے، کوئی دوسروں کے لیے وہ نیکی نہیں کما رہا ہے. مطلب اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے تو وہ برائی بھی اس کا وبال اسی پر پڑے گا. کوئی انسان اب جیسے کہ یہاں کوئی قرآن کی کلاس میں بیٹھ رہا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس انسان کو ہی ملے گا. یعنی کہ وہ بھلائی کر رہا ہے کس کے لیے؟ خود اپنے لیے بھلائی کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے کوئی بھلائی نہیں کر رہا ہے. ہم جو بھی بھلائی کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس کا وبال ہم پر ہی ہوتا ہے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر اور فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دے اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلے بار داخل ہوئے تھے،
اور جہاں جہاں غلبہ پائے اسے تہس نہس کر دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا پروردگار تم پر رحم فرما دے، لیکن تم نے پھر سرکشی کی تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا۔ اب یہود کی دوسری بار کیا سزا تھی کہ یہ پہلی قسم کی خرابی یعنی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی کہ شرک، بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی تھی، اور جب سلطنت سے کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تو ان کے علاقوں پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اور 70 میں رومی بادشاہ ٹیٹس جو تھا اس نے یروشلم کو پھر پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر دیا تھا، اور قتل عام میں 1,33,000 یعنی کہ 1,33,000 آدمی مارے گئے تھے، اور 67,000 کے قریب وہ لوگوں نے غلام بنا لیے تھے، اور خوبصورت لڑکیاں جو تھی فاتحین کے لیے چن لی گئی تھی، اور یہ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا تھا، اور فلسطین سے یہودیت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے دوسری بڑی سزا تھی، یعنی کہ 2 بار ان کے اوپر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی کہ پھر وہ اس میں پھر دوبارہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ قرآن تو وہ راستہ ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ کان الانسان عجولا، دیکھیے انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ میں ابھی دعا کروں ابھی قبول ہو جائے، ابھی کوئی نیک کام کروں ابھی اس کا اجر مل جائے۔ ہوتا ہے نا، انسان جب دعا کرنے بیٹھتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ میری دعا جلدی سے قبول ہو جائے، تھوڑے دن دعا کرتا ہے بولتا ہے نہیں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذمے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک بار ہم دعا کر لیں، کوئی نیکی کا کام کر لیں اور اللہ کے ذمے چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، نیکی کے کاموں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو بھلائی کی انسان برائی کے لیے بھی ایسی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلے کے زمانے کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ برائی کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے، ہاں ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے عذاب آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بددعا کے طور پر وہ کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی بددعا دیتے تھے۔ مسلمان بھی کفار مکہ سے سختیاں برداشت کرنے پر بعض دفعہ کیا کرتے تھے؟ ان کو بددعا دے دیا کرتے تھے، حالانکہ انہی لوگوں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اس طرح بعض دفعہ انسان تنگ آ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو حق میں بھی بددعا کر بیٹھتا ہے۔ اکثر جو جہالت پسند لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو بھی بددعائیں دے دیتے ہیں۔ ذرا سی اولاد نے نافرمانی کر لی تو ان کو بددعائیں دے دیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان جلد بازی میں اگر ایسا کوئی بددعا دیتا ہے، اور وہ انسان یعنی کہ جس کو بددعا دی جا رہی ہے اگر وہ سچ میں ویسا نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے وہ بددعا کا، تو وہ بددعا واپس پلٹ کر اسی انسان پر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بددعا نہیں دینی چاہیے، اسپیشلی اپنے بچوں کو۔ میں نے دیکھا کہ اکثر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو دین سے جو دور ہوتے ہیں لوگ، ان کے ٹپ آف دی ٹنگ ہوتی ہے ایسی بددعائیں، اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے میری نافرمانی کرو گے، میری بات نہیں مانو گے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں تم کو یہ بددعا دے دوں گی، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گی۔ اس طریقے سے بددعائیں جو دیتے ہیں کہ تم مر جاؤ، تم اس طریقے سے میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ مرنے کی بھی بددعا دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، حالانکہ وہ غصے میں ہوتے ہیں، بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے بددعائیں نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ ایسی جو بات ہے انسان کی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی فرشتے آمین بول دیتے ہیں اور اس پر پھر ان کی بددعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی اولاد نافرمان ہے تو ان کی بددعا بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان نہیں ہے تو وہ بددعا انہی کے اوپر واپس لوٹتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، اور اسپیشلی ایسی باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالنا جو ان کی زندگی کے لیے یا آخرت کے لیے وبال جان بن جائے۔ اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی، اور رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو۔ یعنی کہ اب دیکھیے دن اور رات جب گزرتے ہیں تو ہم کو کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے مہینے کیسے گزر رہے ہیں، سال کتنے گزرے ہیں، مہینے کتنے گزرے ہیں، ایک دن گزرا، رات گزری، تو دن اور رات کا شمار کر کے اگلی تاریخ کا اندازہ ہم کو ہوتا ہے
اسی طریقے سے ہم حج اور اس کا عیدوں کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سورج اور چاند کے چلنے سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی آسانی کی کہ اس سے ہم تاریخیں بھی معلوم کر سکتے ہیں اور گنتی بھی کر سکتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا. کل شیء فصلناہ تفصیلا، آیت نمبر 12 ہماری چل رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہم کو قرآن میں تفصیل سے لکھ دی. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد یہ حجت نہ کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم کو نہیں پتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پر تفصیل سے بیان کر دی. ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ اس کے گلے میں اپنا ایک اس کی ایک کتاب لٹکی ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے اعمال نامے کی کتاب ہمارے گلوں میں لٹکی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہم سے چھپا کے رکھی ہے. اور یہ کیا ہے؟ جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. آیت نمبر 14 اقرأ کتابک، کہ تم اپنا عمل نامہ خود ہی پڑھ لو. اب آج تو تم ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. یعنی کہ اب آپ کبھی کبھی کلاس میں بچوں کو ٹیسٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ اپنا آج تم خود ہی چیک کرو اپنے پیپر تم نے کیسے لکھے ہیں. تو قیامت کے دن بھی انسان کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ اب تم خود ہی دیکھ لو. انسان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا. وہ ساری چیزیں انسان کو اس کے سامنے کھل جائے گا. انسان اب وہاں پر اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ اس نے اب اس کے پاس تو کوئی حجت باقی نہیں رہے گی جب وہ خود ہی اپنے کام دیکھ لے گا کہ میں نے یہ اور یہ کام کر کے آیا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ دیکھیے کہ کتنے ڈرا دینے والے الفاظ ہیں. اقرأ کتابک، کہ تم خود اپنا عمل نامہ پڑھ لو. اللہ اکبر. ہم اپنے عمل ناموں کے بارے میں غور کریں کہ ہمارا عمل نامہ کیسا ہوگا. کیا ہم نے غفلتوں میں کئی سال گزارے، کئی نمازیں چھوڑی، کئی روزے چھوڑے، کئی رشتے داروں کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہوئے ہوں گے، کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم سے سرزد ہو گئی ہیں. انسان کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان میچور ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی اگر اس کو ریئلائز نہ ہو تو وہ معافی کب مانگے. کبھی کبھی انسان اتنا اکڑ میں رہتا ہے کہ اس کو آخری تک بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت اپنے اعمال نامے پر شرمندہ ہونے والا، استغفار توبہ استغفار کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ نادم رہنے والا، عاجزی اور انکساری کرنے والا بنائے. ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں. کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی طرف کم اور دوسروں کی غلطیوں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے کہ فلاں تو نماز نہیں پڑھتے، فلاں کا تو کیریکٹر ایسا ہے، فلاں کے تو وہ رشتہ دار تو ہم سے ملتے نہیں ہیں، وہ تو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. اس طریقے کی ہم باتیں کرتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہم ان کی برائی کر کے ہم ان کو نیکیاں بانٹ رہے ہیں. تو یہاں پر بڑی ہی ڈرا دینے والی ایک الفاظ یہ صرف آیت نمبر 14 اقرأ کتابک، کہ تم پڑھ لو اپنا عمل نامہ. اللہ تعالیٰ جب کہیں گے تو سوچئے، امیجن کریے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. دوسروں کو چھوڑ دیجئے، جو ہم دوسروں کی باتیں گنواتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہمارے فلاں ایسے فلاں ویسے. آج تو کیسا ہو گیا قیامت کے دن، ہر انسان اپنے اعمال نامے جو اس کے گلوں میں لٹکے ہوئے ہیں وہ اس کو کھول کر دکھا دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تو رحم کرنا ہم پر، اللہ تو ہمیں اس دن رسوائی سے بچا لینا. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے. اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ دیکھیں نیکی ہم کر رہے ہیں اگر تو ہم نیکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا ہے، قرآن کی طرف بلایا ہے، نمازوں کو اگر آپ نے اپنے بچوں کو اگر آپ نے نماز کے لیے لگا دیا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے شوق دلا دیا ہے، تو وہ ساری چیز نیکی آپ سنبھال رہے ہیں. آپ کے آپ کے سروں پر اس کا بوجھ ہے، یعنی کہ اچھی نیکی، اچھا بوجھ ہے یہ. اور گناہوں کا بوجھ کیسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان گناہوں کو پھیلاتا ہے، کوئی اپنے لوگوں کو اپنے موویز کے بارے میں بتاتا ہے، کوئی ڈرامے کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے کزنس کے بارے میں سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ ارے فلاں مووی بہت اچھی ہے، فلاں گانے بہت اچھے ہیں، میں نے سنے تھے بہت اچھے ہیں. تو اب یہ کیا اس نے اس کا پروپیگنڈا کیا
اور وہ سارے لوگوں نے کیا اس کا سن کے پھر وہ بھی دیکھنے چلے گئے، وہ بھی سننے چلے گئے، تو اس نے کیا کیا، ان کا بھی بوجھ پھر اپنے سر پر اٹھایا۔ اسی طریقے سے آپ نیکی بھی اٹھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں سنبھالنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اب یہاں پر دیکھیے کہ کلاس میں کئی ایسی بہنیں ہیں جو 5 10 لوگوں کو انہوں نے لنک بھیجی ہے، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جوائن کیا ہے گروپس میں، اور اپنے دوستوں کو جوائن کیا ہے، تو وہ ایک بیٹھے ہیں اور 10 کا ثواب لے رہے ہیں۔ یہ کتنی نیکی کی بات ہے کہ یہ شوق ہے ان کا کہ ہم بھی سنیں، ہماری رشتہ دار بھی سنیں، ہماری دوست احباب بھی سنیں۔ یہ ہماری سچی محبت ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے دوستوں سے، یہ اپنی صحیح محبت ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف ہم انہیں کھلائیں پلائیں یا پھر دعوت پہ بلائیں، بلکہ ان کو دین کی دعوت بھی دینا ہمارے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 14 تک ہوا ہے، فائزہ آپ یہاں سے پڑھیے، اذان ہونے والی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے و بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدہ ہی کا ہو تو اسے ہم یہاں جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ برے حالوں کا دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کہ اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہی بھی تیرے پروردگار کی نعمت میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت اور درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، اور نہ بدحال اور بےکس ہو کر بیٹھا رہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ یعنی فضول خرچی سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور مان لو بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنے اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ بڑی بے حیائی بہت ہی بری راہ ہے، اور کسی جان کو اس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ وعدہ۔ ایک منٹ فائزہ، ہاں فائزہ ایک منٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 23 کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، لیکن والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا ذکر آ رہا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف بھی مت کرو۔ یہاں پر اف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولادیں کیسی ہو رہی ہیں، ماں باپ کو زور زور سے جواب دے رہی ہیں، اور کئی جہل لوگوں میں تو اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ
ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ جو ایک تنگ آ کر جو انسان کہتا ہے نا کہ ارے اس کیا کہہ رہے ہیں, اتنا کہنے کے لیے بھی منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, ولا تنہرہما, کہ ان کو کوئی ان کو ڈانٹو بھی مت, ان کو زور سے بات بھی مت کرو. ان میں سے اگر کوئی تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کرو, ان کو جھڑکو بھی مت, بلکہ ان سے ادب سے بات کرو. وقل لہما قولا کریما, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو والدین کا سلوک بھی سکھایا کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے قرآن میں ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے, والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے, یہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا. اور پھر اللہ آگے دعا آ رہی ہے آیت نمبر 24 میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کیا ہے میرے پروردگار تو ان پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ محبت اور شفقت سے مجھے پالا تھا. انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 24. دعا ہو سکتا ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھی تقریباً 90% یا 95% لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی. جن کو نہیں یاد ہے یاد کر لیجئے اور اس کو ٹپ آف دی ٹنگ بنائیے کہ اپنے والدین کے لیے ہم ایک تحفہ سمجھ کے, جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو ایک تحفہ سمجھ کے ان کو یہ ہر وقت اپنی ہر نماز میں اتحیات کے بعد یا پھر جب بھی آپ کو آپ کے والدین کی یاد آئی تو یہ دعا ان کے لیے ضرور کیجیے کہ اللہ ان پر رحم فرما. دیکھیے کہ ماں باپ جب ہوتے ہیں نا تو اپنی اولاد کو بڑے پیار محبت سے پالتے ہیں, ان کے ہر نخرے برداشت کرتے ہیں, ان کے غصے کو برداشت کرتے ہیں. لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چڑچڑ کرنے لگتے ہیں تو بچے والدین کو ایسے نہیں پالتے جیسے والدین نے بچوں کو پالا تھا. تو ان کے لیے کیا ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, غصہ کر دیتے ہیں, جھڑپ دیتے ہیں, تنگ پڑتے ہیں کہ یہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ کر کیا بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس طریقے سے اولادوں کا آج کل یہ حال ہو گیا ہے. اکثر خواتین عورتوں کی وجہ اولاد کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہی ہیں. بہت کم لوگ ہیں, بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کے اولادیں فرما بردار ہیں, دین پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے جتنا ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ویسے ہی بنائے جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے اور ہم کو ان کی وجہ سے تاج پہننا نصیب ہو. یہ دعائیں ضرور کیجیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ ہم کو بھی ایسا بنا کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے تاج پہننا نصیب ہو, ان کو عزت ملے, قیامت کے دن کو عزت ملے ہماری وجہ سے کہ اور ہم کو ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا کہ بچوں کی وجہ سے ہم کو بھی عزت عطا ہو, ہم کو بھی تاج پہننا نصیب ہو. تو اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے, امید ہے کہ بچے بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہمارے بعد بچے بھی ہمارے لیے یہ دعا کریں گے. بچوں کو یہ ہمیشہ تلقین کیا کریں کہ یہ دعا آپ ہمارے لیے بھی پڑھا کریں. تو جیسے ہم بچوں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس کا اور ہم کو بھی اس کا اجر دے گا. اور پھر کیا ہے کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں, تو پھر وہ ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ بھی کریں گے. جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں وہ بات پیدا کریں تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ بات پیدا کریں تاکہ وہ بچے آپ کو آبزرو کریں. بچے سنتے کم ہے, دیکھتے زیادہ ہے, آبزرو کرتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی ہے اگر ہے تو وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ماں اور باپ جو ہوتا ہے ایک رول ماڈل ہوتا ہے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے ہونے تک کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا تھا, اب ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں اگر دین پر نہیں ہوں تو میرے بچے دین پر چل جائیں گے, بلکہ نہیں, اس کے لیے ہم کو پہلے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا ہر چیز کا, چاہے نماز ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہو. تو جو بھی چیز آپ اپنے بچوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کیجئے, اپنے آپ کو پریپئر کیجئے اور یہ دعا کو اپنی عادت بنائیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جو ہے ذات القربہ, اور تم کیا کرو, صالح بن کرو اور رشتہ دار, آگے آ رہا ہے, رشتہ داروں کو ان کا حق دو, مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو, اور فضول خرچی سے بچو. کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, یعنی کہ بہت زیادہ ایکسٹرا فضول خرچی. آج کے زمانے میں فضول خرچی بہت عام ہو گئی ہے. جتنی کی ضرورت نہیں ہے اتنی چیزیں گھر میں پڑی ہیں. ایک چیز کی ضرورت ہے 4 چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. ایک کپڑے کی ضرورت ہے, پسند آئے 4 کپڑے لے کر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہر چیز میں جو ہے ہم کو فضول خرچی سے بچنا ہے. اگر کوئی نئی چیز لے رہے ہیں تو پرانی چیزوں غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں پر فوراً. کھانے پینے بھی اسراف نہیں کرنا ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, دوسرے کمروں میں لائٹ جل رہی ہے, فین چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, یہ بھی ساری چیزیں کیا ہے کہ فضول خرچی میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. اور اگر تم ان رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں, تو تمہارے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور ہے کہ اس کی تلاش میں
हो तो इन्हें नरमी से जवाब दे दो। यानी कि अब कोई गरीब इंसान है, वो अपने रिश्तेदारों को कुछ दे नहीं पाता और रिश्तेदार उनके पास आ रहे हैं तो वो शर्मिंदा हो रहा है कि अब मैं इनको क्या दूं, तो कम से कम उनसे नरमी से अच्छी बात भी कर दो तो वो भी उनके लिए बहुत है। और यहाँ पर अपना गर्दन से बांध कर मत रखो अपना हाथ। इससे क्या मुराद है कि कंजूसी मत करो, यानी कि है अपने पास बहुत सारा कुछ लेकिन देना नहीं है, जमा कर करके रखना है। या फिर ऐसा भी मत करो कि पूरे तरीके से खुला छोड़ दो और यानी कि सब बस खर्चा कर रहे हैं, लुटा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ गया कि खुद ही मांगने पर मजबूर हो गए। फिर आगे किस बात का जिक्र आ रहा है कि आगे आ रहा है कि अल्लाह ताला की मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते कि उनकी हम परवरिश कैसे करेंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी लिखाई कैसे होगी, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसा, तो इसलिए बेहतर है कि या तो हमारे 2 ही बच्चे हों या तो हमारे 1 ही हों। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग लोग करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये क्या है, एक कत्ल है कि तुम आने से उनको जिंदगी दुनिया में आने से रोक रहे हो। कई लोग अबॉर्शन करवा देते हैं कि बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही उनका कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ इस डर से कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उनको अच्छा स्टेटस वाली लाइफ नहीं दे सकेंगे, पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे, तो इसलिए क्या किया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो ये इससे भी हमें रोका जा रहा है कि मुफलिसी के डर से अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको अपनी औलाद को कत्ल नहीं करो, इन्हें वो खुद भी तुम्हें यानी कि रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, वो तुम्हें भी रिस्क दे रहा है, उनको भी देगा। यानी कि कत्ल करना तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब कोई किसी को कत्ल का अगर हम सोचे तो जनरली हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, कत्ल सिर्फ वही है कि कोई इंसान किसी को गन से मार दे या चाकू से मार दे या किसी तरीके से मार दे, नहीं, बल्कि जो औलाद को कत्ल कर रहे हैं, अबॉर्शन के जरिए जो कत्ल किया जाता है। इससे पहले भी मैंने अपनी तफसीर में यही बताया था कि वो जो बनता होता है, जो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, तो जब उसको अबॉर्शन किया जाता है, एक छोटे से चाकू के जरिए उसको कट किया जाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके निकाला जाता है। तो ये क्या हुआ, फिर कत्ल ही तो हुआ है। जो जान उसके अंदर आ गई थी उसको इस तरीके से काटा जाता है। कुछ औजार ऐसे होते हैं डॉक्टर्स के पास कि वो अंदर डालकर उनको छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, यानी कि सोचिए कि वो जान जो बन रही थी उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कत्ल की ही एक सूरत हुई ना। और कितना मतलब ये सोचने पर हमें रियलाइज होगा, आज तक किसी ने इस तरफ सोचा नहीं होगा कि किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है कि इंसान को बेहोश करके किया जाता है या पता नहीं कैसे किया जाता है, तो इंसान को इस बात का नहीं पता कि वो अंदर क्या किया जा रहा है, डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्हें कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और जिना के करीब भी मत जाओ। अब यहाँ पर जिना की बात हो रही है कि जिना क्या है, एक बेहयाई का रास्ता और बुरा रास्ता है। और किसी ऐसे शख्स को कत्ल ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया, और ये कि हक के बिना पर कत्ल किया जाए, या अगर कोई शख्स नाहक कत्ल किया जाए तो हमने इसके वली को पूरा इख्तियार दिया है, लिहाजा इसे कत्ल में ज्यादती ना करना चाहिए, यकीनन इसे मदद दी जाए। और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस सूरत में कि वो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए, और अहद की पाबंदी करो क्योंकि अहद के बारे में तुमसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए हर छोटी छोटी चीज हमको बता दी गई, कत्ल के बारे में, जिना के बारे में, यतीम के माल के बारे में, माप तोल के बारे में। फिर आगे आ रहा है जो तुम माप तोल करो तो पूरा करो, तो तराजू को अपनी सीधी रखो, ये अच्छा तरीका है, अंजाम के लिहाज से बेहतर है। आयत नंबर 35 हमारी खत्म हुई है। तो यहाँ पर देखिए हर छोटी छोटी चीजों को अल्लाह ताला ने खोल खोल कर हमको बयान कर दिया है, और हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस बात का इसके बारे में नहीं पता। और ऐसी बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुझे इल्म ना हो, क्योंकि इस बात के मुतालिक कान, आंख, दिल सबकी बाज पुरस होगी, यानी कि सबसे पूछा जाएगा। और जमीन में अकड़ कर मत चलो, वला तमशी फिल अर्जी मराहा। इंसान क्या करता है, जब उसके पास स्टेटस आ जाता है, उसके पास एक गाड़ी और उसके ड्रेस उसका ऐसा, तो इंसान के अंदर एक अकड़ सी आ जाती है कि वो सोचता अपने आप को बड़ी चीज समझता है, दूसरों से बढ़तर समझता है, और वो चलने का उसका स्टाइल ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोगों पर अपने रुआब जमाना चाहता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जमीन में अकड़ कर मत चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदी में पहाड़ों तक पहुंच सकते हो। इंसान की क्या हैसियत है कि ना वो जमीन को फाड़ सकता है और ना पहाड़ों तक पहुंच सकता है।
आखिर अकड़ क्यों रहा है, उसमें क्या बात है ऐसी जो अकड़ का मुतकब्बिराना जो चाल है उससे मना किया गया है। ये सब काम ऐसे हैं जिनकी कबाहत आपके परवरदिगार की यहाँ नापसंदीदा है। ये सब हिकमत की बातें हैं जो आपके परवरदिगार ने आपकी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाहा ना बनाना, वरना मलामत ज़दा और धुतकारे हुए बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। क्या तुम्हारे परवरदिगार ने बेटे देने को तुम्हें चुन लिया है और खुद फरिश्तों को अपनी बेटियां बना लिया है? कितनी बड़ी गुनाह की बात है जो तुम कह रहे हो। हमने इस कुरान में हकायक को मुख्तलिफ तरीकों से बयान कर दिया ताकि लोग कुछ होश करें, मगर इनमें नफरत ही बढ़ती गई। आप इनसे कहिए, अगर अल्लाह ताला के साथ कोई और भी इलाहा होते जैसा कि ये मुशरिक कहते हैं, तो अल्लाह साहिब अर्श से मुकाबला और वहां तक पहुंचने के लिए जरूर कोई राह तलाश कर लेते। वो पाक है इन बातों से, बुलंद और बरतर है जो ये लोग कह रहे हैं। यानी कि ये जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इनके खुदा है, ये काफिरों ने जो कुरान को इन्होंने जो मुशरिक ने जो अपने खुदा बना लिए हैं, तो क्या इनके खुदाओं में इतनी ताकत है कि वो ऊपर तक पहुंच सके, यानी कि अल्लाह ताला तक, अल्लाह के अर्श तक पहुंच सके? कि ये जो इन्होंने बना ली है, किसी ने बारिश का देवता, किसी ने फलों का देवता, किसी ने देवियां तजवीज कर ली हैं। कोई देवी मौत की देवी है, कोई मोहब्बत की देवी है, कोई मौत का देवता है। इस तरीके से इन्होंने अपने अलग अलग देवता बना लिए। मतलब खैर का देवता बारिश रोकना चाहे और बारिश का बरसाना चाहे तो इनकी जिद, यानी कि इनका अगर ऐसा होता तो ये कितना ही मुश्किल हो जाता कि एक बारिश देना चाहता और एक रोकना चाहता। यानी कि एक अल्लाह है, जो वो चाहता है वो फैसले करता है, और उसके बड़े फैसले बड़े अच्छे होते हैं। सातों जमीनों और सातों आसमान में जो कुछ है इसकी तस्बीह करते हैं। बल्कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी हमद के साथ इसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। जाहिर है हमको नहीं समझ आता ना कि दरख्त कैसे तस्बीह कर रहे हैं, पेड़ पौधे और फिर जानवर कैसे तस्बीह कर रहे हैं। दुनिया में जो जो चीजें मखलूक जो पैदा हुई है, अलग अलग इंसेक्ट्स है, हर जो चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है, चाहे वो जानदार हो चाहे बेजान हो, हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। लेकिन हमें इस बात के बारे में अंदाजा नहीं कि उनकी तस्बीह का तरीका कैसा है। लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। वो बड़ा बुर्दबार और माफ करने वाला है। इन्नहु काना हलीमन गफूरा। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और इन लोगों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। जाहिर है जो ईमान नहीं लाने वाले लोग हैं वो आते ही नहीं इस तरफ कुरान सुनने के लिए। उनको वो चाहते ही नहीं कि वो कुरान सुने, क्योंकि उनके दिलों पर जंग लगे हुए हैं, पर्दे पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप कुरान पढ़ते हो तो हम उनके और आपके बीच में एक पर्दा हायल कर देते हैं। हमने इनके दिलों पर पर्दा चढ़ा दिया है और इस कुरान को वो समझ ही ना सके। इनके कानों में बोझ है। एक जगह आता है कि ये वकरा कहते हैं डांट को, जैसे शीशी को बंद कर दिया जाता है, वफी अजान ही वकरा, जैसे कि शीशी को एक कांच की शीशी को बंद करने के लिए डार्ट होता है ना, तो उसको टाइटली सील पैक कर दिया जाता है। तो इनके कानों को भी अल्लाह ताला ने क्या किया, सील कर दिया कि उनके कानों तक कोई बात ही नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बैठी तमाम बहनें अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान को समझने वाला बनाया। ये हमारे कानों तक पहुंच रहा है, हमारे दिलों तक उतर रहा है, हम इसको आंखों से देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कई लोग ऐसे हैं जिनको पसंद ही नहीं किया कि वो कुरान को पढ़े और समझे, हालांकि वो मुसलमान घरों में पैदा हुए। आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पढ़ा ही नहीं जाता, जिनको ये पता ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती। कई ऐसे लोग हैं जो दीन से दूर है, उनको पता ही नहीं कि नमाज क्या चीज है और कुरान क्या चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें जब भी आप ये रियलाइज करें कि आप कुरान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके डेप्थ में जा रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तो जरूर अपने परवरदिगार का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पसंद किया, अल्लाह ताला ने आप पर एहसान किया, कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में शौक पैदा किया कि आप ऐसी महफिलों में बैठे हैं, अपने काम काज छोड़ के बैठे हैं। तो बाकी लोग जो हैं काम काज के टेंशनों में भाग रहे हैं, इधर उधर दुनिया कमाने के पीछे भाग रहे हैं और कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं, घर के काम है हमें टाइम नहीं है, ऑफिस के काम है हमें टाइम नहीं है, स्कूल के काम है हमें टाइम नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि अपने दुनियावी मसरूफियात को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुरान को और उसकी अल्लाह की इबादतों को वो टाइम नहीं दे पाते। नमाज भी पढ़ते हैं तो कैसे, अब ये देखिए कि कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसकी नमाजें भी कैसी होती है, जल्दी जल्दी में होती है।
وہ اس کو سکون والی نماز نہیں ہوتی جو ایک عام انسان جو گھر میں بیٹھا ہوا انسان سکون سے پڑھ رہا ہے، ریلیکس ہو کے پڑھ رہا ہے. اب کوئی جاب میں ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو بھاگنا، اب یہاں سے یہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں جانا ہے، اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، اتنے بجے یہ کام ختم کرنا ہے. اب وہ بیچارہ بیچ میں کیسے نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہر بہن یہ نہ سوچے کہ ہم جاب نہیں کرتے، ہم کتنے پیچھے ہیں، یہ جاب کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہر انسان کے لیے ایک الگ انعامات ہے. گھر میں بیٹھنے والی خواتین کے لیے الگ انعامات ہیں، جو جاب کر رہی ہیں خواتین اسٹرگل کر رہی ہیں ان کے لیے الگ انعامات ہے کہ وہ اتنی محنت سے اسٹرگل کرنے کے باوجود بھی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں ان کو کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں بھی پیچھے نہیں رہ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویلیویبل چیز ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں میں وہ چیز نہیں پہنچتی، اور جب آپ ان کو قرآن کی باتیں سناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ مشرکوں کی توحید سے نفرت بتائی جا رہی ہے کہ جو مشرک تھے اور ان کے معبودوں کی نفی نہیں ہونا، وہ سوچتے تھے کہ جو ہمارے معبود ہیں ان کی بات اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے معبود کی بات کیوں سنیں. تو یہ اپنے آبا و اجداد کی توہین سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے تھے، اور سرداران جو قریش تھے اور ان کے آبا و اجداد سب کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس یہ سمجھتے تھے کہ بس اکیلے اللہ کا ذکر سنتے تو غصہ اور نفرت سے وہاں پر سے بھاگ چلے جاتے تھے، اٹھ چلے جاتے تھے. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تو ہم اس میں کہیں بھی نہیں آتے. ہم بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر قرآن کی مجلس چل رہی ہے، جہاں پر اللہ کی مجلسیں چل رہی ہیں، تو ہمارے دل اگر وہاں لگ رہے ہیں، اب تو ہمیں وہاں بیٹھنے سے سکون مل رہا ہے، تو یہ ہمارا ایمان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اگر نہیں دل لگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کب کلاس ختم ہو گیا اور ہم کب بھاگے اور کب ہمارے باقی کے کام کریں، تو پھر ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو خود ہی چیک کیا کریں. ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ سرگوشی کرتے ہیں تو جب یہ ظالم کہتے ہیں تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے. بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پہلے سے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ یعنی کہ یہ لوگ کان لگا کر باتیں سنتے ہیں. کافروں کے قرآن کو غور سے سننے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس میں سے کوئی ایسا پوائنٹ نکالے جس کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکیں یا پھر اس کا مذاق اڑا سکے. قریش مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ ان کا کوئی شخص قرآن نہیں سنے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو قرآن سنے گا، اب ظاہر ہے یہ وہ سارے عرب جو لوگ تھے عربی داں تھے اور قرآن ان کو عربی میں تھا تو ان کو بہت اچھا سمجھ میں آتا تھا. اب ہمارے سامنے اگر کوئی عربی میں قرآن پڑھے گا تو نہ ہم کو رونا آئے گا نہ ہم کو ہنسنا آئے گا. ہم ایسے ایڑے کی طرح بیٹھ کے اس کو بس اندھے بہرے کی طرح ہم بیٹھ کے سنیں گے بس. لیکن ان کو تو ایک ایک چیز ان کو سمجھتی تھی نا، تو وہ ان کو اثر انداز ہو جاتی تھی ان کے دلوں پر. تو انہوں نے کیا پابندی لگا رکھی تھی کہ جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کوئی نہیں سنے گا. اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو بھی کوئی قرآن سنے گا تو اس کے دلوں پر اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس اترتی جائے گی. تو وہ کیا کر رہے تھے، اب اس میں سے بھی کیا کرتے تھے، کوئی لوگ چوری چھپے رات کے اندھیروں میں قرآن سن لیا کرتے تھے. پھر جب ایک دوسرے پر یہ شک پڑ جاتا کہ اس نے قرآن سنا تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ کس شخص کی بات کرتے ہو، وہ جو خود سحر زدہ ہے. یعنی کہ یہ تو جادوگر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے. تو یعنی کہ کس طریقے سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی ہے. تو اس بات پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ جب مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے ہاں تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے کوئی سخت مخلوق یا جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ، تو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا. پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بھی مضبوط چیز ہوگی اگر تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ کہیے شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. اب کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر
قیامت کے بعد کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور وہاں پر تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو آپ سوچیے کہ وہ 50,000 سال کے ایک دن کے سامنے ہماری 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال اگر کوئی انسان جی رہا ہے، 80 سال اگر کوئی جی رہا ہے، اگر 100 سال بھی جی رہا ہے، تو ایک طرف 100 سال کی زندگی، پوری زندگی رکھیے، اور ایک طرف ایک دن رکھیے 50,000 سال کا، تو انسان کو کیا ریئلائز ہوگا کہ کچھ لمحے کے لیے میں دنیا میں گیا تھا، کچھ ٹائم کے لیے میں دنیا میں گیا تھا، کہ دنیا میں بس بالکل تھوڑی دیر رہے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 53، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ جب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں اس سے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، نہ کہ اس کے وسوسوں میں آ کر ہم اس کی بات مان لیں۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ آپ ان سے کہیے، ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 56 ہوئی ہے یہاں پر، چلیے یہاں سے پڑھیے فائزہ، آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، خود وہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات یہ بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں، ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہم معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو یعنی رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی۔ اور اس طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن انہیں ڈرانا انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے جڑ کاٹ ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے کے ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ بلا شبہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند یعنی طوفانی ہواؤں کا جھونکے بھیج دے اور تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس کے بدلے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے وہ تو شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو
بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر خلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم زندگی میں بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دوہرے عذاب کا۔ پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز قائم کرے، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے، اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے، یعنی کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ہر گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہاں پر فرشتے پریزنٹ ہوتے ہیں، فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں لوگوں کی نیکیاں لکھنے کے لیے کہ کون کون اس میں پڑھ رہا ہے۔ اور انسان کیا ہے، آج کل دنیا کی مصروفیات میں، کوئی جانے کی گڑبڑ میں، کوئی ادھر کے ادھر کے کاموں میں انسان کیا کرتا ہے کہ اس ٹائم پہ قرآن نہیں پڑھتا، اور بعد میں پھر چلیے کوئی بات نہیں، دوسرے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اگر ایک پارا نہیں تو آدھا پارا، آدھا پارا نہیں تو پاؤ نہیں تو کم سے کم ایک رکوع تو بھی پڑھ لے۔ اور اگر اتنا بھی کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے کچن میں کام کرتے کرتے قرآن کو لگا لیں، یا تو تفسیر لگا لیں، تو آپ کا اس میں بھی وہی کاؤنٹ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صبح اور شام کے اذکار کی طرف بھی ہمیں دے رہا ہے کہ صبح اور شام، اقیم الصلاۃ، صبح اور شام کی نمازوں کی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں پر نماز بھی قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نافلۃ لک، نافل نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو ایکسٹرا نمازیں ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی خوشی سے اٹھے، اللہ کو راضی کرنا اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہ اس کی اذان ہوتی ہے، نہ اس کو کسی نے فرض کیا ہے، اب یہ اپنے آپ کے اپنے نفس پر آپ کتنا سختی ڈال کر اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ انسان وہ ٹائم پہ بہت ہی گہری نیند ہوتا ہے، جب تیسرا پہر ہوتا ہے رات کا، تو انسان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر جو انسان ایسے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پر جتنی چاہے آپ میں اپنی کلاس کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت نماز سے اپنی عادت شروع کیجیے۔ پھر آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد بالکل یہ ریئلائز ہوگا کہ نہیں 15 منٹ نہیں، اب میں اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں، پھر اس کے بعد اور ریئلائز ہوگا کہ نہیں میں اب 2 رکعت پڑھ رہی تھی، اب میں 4 پڑھوں، اب میں 8 پڑھوں، کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اور ہم اپنی باڈی کو جتنی نیند کی عادت ڈالیں گے نا، تو اتنی ہی عادت ہماری باڈی کو ہوگی۔ ہم اپنی باڈی کو اتنی عادت ڈالیں کہ ہماری مطلب بنا الارم کے تہجد میں ہماری آنکھ خود بخود کھل جائے۔ کوئی اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز نہ ڈالے کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج میں لیٹ سوئی ہوں۔ جب آپ لیٹ سوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو یہ بولیں کہ نہیں لیٹ بھی سو رہی ہوں تو میں اپنے ٹائم پہ اٹھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ بعد میں اپنی نیند کمپلیٹ کر لیں۔ ہم تو ہاؤس وائف ہیں، بعد میں بھی اپنی نیند کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا کے، اب یہ شیطان کیا کرے گا، ہمارے دلوں میں یہ خیالات ڈالے گا کہ آج آپ بہت تھک گئے ہو، آج تو کافی لیٹ ہو گیا ہے سونے کے لیے، تو آج رہنے دو نماز، کل پڑھ لیں گے۔ تو ہم نے کل کہاں دیکھا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم رات میں بستر میں سوئیں گے تو صبح ہم کہاں صبح کریں گے، قبر میں صبح کریں گے یا اپنے بستروں میں صبح کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کریں گے، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہاں پر کوشش کیجئے کہ اب تقریباً میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری ہماری کلاس کی بہنوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ تہجد بھی اب ماشاءاللہ سے پڑھ رہی ہیں، اشراق کی بھی ان کو عادت ہو چکی ہے، یہ سب زائد نمازیں نفل ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کی خوشی کی خاطر ایکسٹرا ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ کوئی آفس میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی ورکنگ آورز کیا ہوتے ہیں، 9 to 5 ہوتے ہیں، پھر اگر آپ 5 o'clock کے بعد آپ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا اس کا الاؤنس ملتا ہے اور اس کا آپ کو ایکسٹرا پے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اسی طریقے سے ہم اللہ کے لیے کیا ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم کیا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
بہت زیادہ اجر و ثواب دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور دعا کیجئے اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے کر جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال۔ کیا ہے یہ دعا؟ انڈر لائن کیجئے، ربی ادخلنی مدخلا صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جہاں بھی تو ہمیں لے جا یہ سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے میرا ایک مددگار بنا دے، سلطان النصیرہ، اپنے پاس سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دے۔ اور کہیے حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا۔ ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ دیکھیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، ایک نعمت ہے۔ ہر چیز کا ہمیں اس میں اندازہ ہو رہا ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں نعمتیں رکھی، کہ رحمتیں رکھی، کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے ہر چیز میں ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے، دنیا کے زندگی کے کام کاج روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز میں، کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، صدقہ و خیرات کیسے کرنا ہے، نمازیں کب کب پڑھنی ہے، کون سی ایکسٹرا نمازیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے مومنوں کے لیے تو یہ ایک رحمت ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خیالات ہے کہ اللہ ہم بھی اب یہ کریں گے، اب تک یہ نہیں کرتے تھے، اب ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ احکامات اللہ کے نازل ہوئے ہیں، یہ احکامات ہم نے آج پڑھے ہیں تو ہمارے اندر ہم یہ بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو مومنوں کے لیے تو یہ قرآن ایک نعمت رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفا کیسے ہے کہ اس کی آیتیں ہم پڑھ کر اگر دم کرتے ہیں تو بیماری میں شفا ہوتی ہے، کسی کو آسیب ہے، کسی کو جادو ہے، کسی کو جن ہے، تو ان کے اوپر یہ شفا عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ رقیہ کی آیتیں، اگر کسی سحر زدہ انسان پر یا پاگل انسان ہے یا کوئی کسی کے اوپر جن ہے یا تو جلن کوئی حسد ہے کسی کے اوپر یا نظر بد ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر کسی کے اوپر ہے تو اگر اس کے اوپر پڑھا جائے تو اس کے لیے شفا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ رقیہ کا تو آج کل بہت زیادہ چال چلن ہوا ہے، پہلے کے زمانے میں لوگوں کو اتنی نالج نہیں تھی، اب نالج میں بھی لوگوں کے اضافہ ہو رہا ہے، لوگ دین کی طرف بھی آ رہے ہیں، ان کے دلوں کے پردے بھی ہٹ رہے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں صرف اضافہ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہر جگہ شرمندہ ہو کر آتے ہیں، ذلیل ہو کر رسوا ہو کر آتے ہیں، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لا سکے۔ یعنی کہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نکال لے تو کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ چاہے ڈاکٹر نے آج کافی ترقی کر لی، لیکن آج تک کسی نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کسی مرنے والے کو زندہ کر سکے۔ آپ کا پروردگار یہ مہربانی فرما دے گا، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے للناس ھذا القرآن من کل مثل فابى اکثر الناس الا کفورا، مگر کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اسے مانا ہی نہیں اور بس کفر ہی کرتے گئے، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں۔ یہ اسی طریقے سے سوالات کیا کرتے تھے، معجزات مانگا کرتے تھے الگ الگ زمانوں میں لوگ، اور آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ بھی اس میں جا بجا نہریں بہا دے، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑے ہم پر گرا دے، جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ یہ سب ان کے مطالبات تھے، یعنی کہ کفار مکہ کی اوٹ پٹانگ باتیں تھیں، اور یہ سب ان کے مطالبات تھے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو پھر نبی مانیں گے۔
یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے، یہاں تک کہ ہم آپ پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں، یعنی کہ آپ کوئی ایسی کتاب ہو جو آپ پر نازل ہو، اور آپ ان سے کہیے میرا پروردگار پاک ہے، یہ تو محض ایک انسان، میں تو محض ایک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا، لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی کہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں تھی، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کہ اللہ نے انسان کو کیسے رسول بنایا۔ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر دیکھیے کہ اگر سارے لوگ انسان ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ کو نبی بنا کے بھیجتا تو لوگ کتنا ڈرتے، کتنا ان سے بات چیت کرنے کے لیے جھجکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنایا تاکہ ہم ان سے بات کر کے جھجک نہ محسوس کریں، ان سے ساری باتیں وہ انسانوں کو ساری باتیں سمجھا سکے، قرآن کو سمجھا سکے، احادیث کو سمجھا سکے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو لوگ کتنا ڈرتے، اپنے علاوہ کوئی ایسی مخلوق کو دیکھ لیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو یہ بڑا ہی مشکل ہوتا، اور میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں آندھے منہ، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو دنیا میں ہدایت سے دور رہے، ہدایت کو انہوں نے دیکھنا پسند نہیں کیا، تو قیامت کے دن کیا ہوں گے وہ لوگ؟ اندھے اور بہرے۔ ان کو دین کی طرف بلایا جاتا، قرآن کی طرف بلایا جاتا تو وہ آتے نہیں تھے، ان کے قرآن کو دیکھتے نہیں تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ پھر اندھا اور بہرا کر کے اٹھائے گا۔ یہاں پر نصف ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔